बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा मौजू ऐसे वाक़यात का है जिनमें लोगों ने दुनिया और आखिरत की मुसीबतों और परेशानियों का इलाज दरूद पाक से किया है। आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सच्चाई पर मुबना है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना करिएगा और लास्ट तक लाजमी देखिए और सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो के दरमियान में मैं इन वाक़यात से हासिल होने वाले सबक और इन वाक़यात के हवाले बयान करूँगी, ताकि आप मेरी किसी भी बात पर शक ना करें और आप ये ना समझें कि मैं मन गढ़ंत कहानियाँ सुना रही हूँ। इन सब वाक़यात को आप तक पहुंचाने का मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद है कि आप सब मेरी ये वीडियो सुनने के बाद इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दरूद पाक की कसरत में दिलो जान के साथ मुब्तला हो जाएं। आई होप आप मेरी सारी वीडियो सुनेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो ही बनाऊँगी तो सारे वाक़यात से आप लोगों को आगाह नहीं कर पाऊँगी, इसलिए इससे ज़्यादा वीडियो बनेंगी। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे पार्ट आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। चलें शुरू करते हैं इन वाक़यात को। वाक़या नंबर 1। किसी शख्स ने किसी दोस्त से 3000 दिनार कर्ज़ लिया और वापसी की तारीख़ मुकर्रर हो गई, मगर होता वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर हो। उस शख्स का कारोबार मुअत्तल हो गया, वो बिल्कुल कंगाल होकर रह गया। कर्ज़ ख़्वाह ने तारीख़ मुकर्ररा पर पहुंचकर कर्ज़ा की वापसी का मुतालबा किया। उस शख्स ने माज़रत चाही कि भाई मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। कर्ज़ ख़्वाह ने काजी के यहाँ दावा दायर कर दिया। काजी साहब ने उस मकरूज़ को तलब किया और समाअत के बाद उस मकरूज़ को 1 माह की मोहलत दी और फरमाया कि इस कर्ज़ा की वापसी का इंतज़ाम करो। मकरूज़ अदालत से बाहर आया और सोचने लगा कि क्या करूं। मुमकिन है कि उसने कहीं से ये पढ़ा हो या उलमाए कराम से ये सुना हो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जिस बंदे पर कोई मुसीबत कोई परेशानी आ जाए तो वो मुझ पर दरूद पाक की कसरत करे, क्योंकि दरूद पाक मुसीबतों परेशानियों को ले जाता है और रिज़्क़ बढ़ाता है। अलहासिल उसने आजी औजारी के साथ मस्जिद के गोशे में बैठकर दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। जब 27 दिन गुज़र गए तो उसे रात को एक ख्वाब दिखाई दिया। कोई कहने वाला कहता है, ऐ बंदे तू परेशान ना हो, अल्लाह ताला कारसाज है, तेरा कर्ज़ अदा हो जाएगा। तू अली बिन ईसा वज़ीर सल्तनत के पास जा और जाकर उसे कह दे कि कर्ज़ा अदा करने के लिए मुझे 3000 दिनार दे दे। फरमाया, जब मैं बेदार हुआ तो बड़ा खुशहाल था, परेशानी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन ये ख़याल आया कि अगर वज़ीर साहब कोई दलील या निशानी तलब करें तो मेरे पास कोई दलील नहीं है। दूसरी रात हुई, जब आँख सो गई तो किस्मत जाग उठी। मुझे आकाए दो जहां रहमते दो आलम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अली बिन ईसा वज़ीर के पास जाने का इरशाद फरमाया। जब आँख खुली तो खुशी की इंतहा ना थी। तीसरी रात जब उम्मत के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और फिर हुक्म फरमाते हैं कि वज़ीर अली बिन ईसा के पास जाओ और उससे ये फरमान सुना दो। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कोई दलील या अलामत चाहता हूँ जो कि इस इरशाद की सदाकत की दलील हो। ये सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी अर्ज़ की तहसीन फरमाई और फरमाया कि अगर वज़ीर तुझसे कोई अलामत दरियाफ़्त करे तो कह देना उसकी सच्चाई की अलामत ये है कि आप नमाज फ़जर के बाद किसी के साथ कलाम करने से पहले 5000 बार दरूद पाक का तोहफ़ा दरबारे रिसालत में पेश करते हो, जिसे अल्लाह ताला और कुरान कातिबीन के सिवा कोई नहीं जानता। ये फरमाकर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। मैं बेदार हुआ, नमाज फ़जर के बाद मस्जिद से बाहर कदम रखा और आज महीना पूरा हो चुका था।
میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی اور میں نے حضور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے اور فرمایا مرحبا۔ اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9,000 دینار لے کر آ گئے۔ ان میں سے 3,000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا یہ 3,000 قرضہ کی ادائیگی کے لیے، اور پھر 3,000 اور دیے کہ یہ تیرے بال بچے کا خرچ، اور پھر 3,000 اور دیے اور فرمایا یہ تیرے کاروبار کے لیے، اور ساتھ ہی وداع کرتے وقت قسم دے کر کہا اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدارا یہ تعلق و محبت نہ توڑنا، اور جب بھی آپ کو کوئی کام کوئی حاجت درپیش ہو بلا روک ٹوک آ جانا، میں آپ کے کام دل و جان سے کیا کروں گا۔ فرمایا کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب فریقین کو بلاوا ہوا تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا کہ قرض خواہ وہیں پر کھڑا ہے۔ میں نے 3,000 دینار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ بتا تو یہ اتنی دولت کہاں سے لے آیا ہے، حالانکہ تو مفلس اور کنگال تھا۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ کر گھر گئے اور گھر سے 3,000 دینار لے کر آ گئے اور فرمایا ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لیں، میں بھی اسی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرضہ میں ادا کر دیتا ہوں۔ جب صاحب دین قرضے والے نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں نے اس کا قرضہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے معاف کر دیا۔ اور پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا آپ کا شکریہ، لیجئے اپنی رقم سنبھال لیجئے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے ہیں، آپ لے جائیں۔ تو میں 12,000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ برکت ساری کی ساری درود پاک کی ہے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ اب باری آتی ہے واقعہ نمبر 2 کی، جو پہلے سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک شخص کے ذمے 500 درہم قرضہ تھا، مگر حالات ایسے تھے کہ وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم رویا میں دیدار نصیب ہوا۔ اس نے اپنی پریشانی کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتی کی پریشانی کی کہانی سن کر فرمایا تم ابو الحسن کسائی کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اسے کہو کہ وہ 500 درہم دے۔ وہ نیشا پور میں ایک سخی مرد ہے، ہر سال 10,000 غریبوں کو کپڑے دیتا ہے، اور اگر وہ کوئی نشانی طلب کرے تو کہہ دینا کہ تم ہر روز دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 100 بار درود پاک کا تحفہ حاضر کرتے ہو، مگر کل تم نے درود پاک نہیں پڑھا۔ وہ شخص بیدار ہوا اور ابو الحسن کسائی کے پاس پہنچ گیا اور اپنا حال زار بیان کیا، مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا تو اس نے نشانی طلب کی، اور جب نشانی بیان کی تو ابو الحسن سنتے ہی تخت سے زمین پر کود پڑا اور دربار الہی میں سجدہ شکر ادا کیا، اور پھر کہا اے بھائی یہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک راز تھا، کوئی دوسرا اس راز سے واقف نہ تھا۔ واقعی کل میں درود پاک پڑھنے سے محروم رہ گیا تھا۔ پھر ابو الحسن کسائی نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ اسے 500 کے بجائے 2,500 درہم دے دو، اور ابو الحسن کسائی نے عرض کیا اے بھائی یہ 1000 درہم آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام اور بشارت لانے کا شکرانہ ہے، اور یہ 1000 درہم آپ کے یہاں قدم رنجا فرمانے کا شکرانہ ہے۔
اور 500 درہم سرکار کے حکم کی تعمیل ہے۔ اور مزید کہا کہ آپ کو آئندہ کوئی ضرورت درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لایا کریں۔ واقعہ نمبر 3۔ ایک مولوی صاحب نے ایک شخص کو بطور وظیفہ روزانہ پڑھنے کے لیے درود پاک بتا دیا اور ساتھ ہی کچھ فوائد درود پاک کے سنا دیے۔ وہ شخص بڑے شوق و ذوق سے دن رات درود پاک پڑھتا رہا اور ایسا اس میں محو ہوا کہ دنیا کے کام چھوٹ گئے۔ اس کی بیوی فاجرہ تھی، جب کبھی خاوند کو دیکھتی تو اس کے منہ سے درود پاک کا ورد جاری رہتا، اسے بے حد ناگوار معلوم ہوتا۔ ایک دن وہ عورت بولی، ارے بدبخت، کیا تم ہر وقت صلی علی محمد کہتے رہتے ہو؟ اس کو چھوڑ دو اور مرد بنو، کما کر لے کر آؤ۔ مگر اس کا خاوند باوجود انہی طعنوں کے درود پاک کا ورد نہ چھوڑتا تھا۔ اتفاق سے وہ شخص کسی مہاجن کا مقروض تھا۔ اس نے مطالبہ کیا، یہ نہ دے سکا۔ مہاجن نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ اب اس کی عورت کو اور بھی موقع مل گیا، خوب زبان درازی کی اور خاوند کو برا بھلا کہا۔ وہ مرد صالح تنگ آ کر آدھی رات کو اٹھا اور دربار الہی میں نہایت ہی زاری کی اور عاجزی سے عرض کی، یا اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے، میں بیوی اور مہاجن سے لاچار ہو گیا ہوں، تو بے سہاروں کا سہارا ہے، تو حاجت مندوں کا حاجت رواں ہے۔ دریائے رحمت جوش میں آیا اور اس مرد صالح پر اللہ تعالیٰ نے نیند مسلط کر دی اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ نہایت ہی حسین و جمیل پاکیزہ صورت سامنے آئے اور نہایت شیریں زبان سے گویا ہوئے، اے پیارے، کیوں اتنے بے قرار ہو؟ گھبراؤ نہیں، تمہارا کام بن جائے گا، میں خود تمہارا مددگار ہوں۔ اس مرد صالح نے عرض کی کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں وہی ہوں جن پر تو درود پاک پڑھتا رہتا ہے۔ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور دل کی ساری بے قراری دور ہو گئی۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم صبح وزیر اعظم کے پاس جانا اور اس کو وظیفہ کی مقبولیت کی خوشخبری سنانا۔ جب وہ مرد درویش بیدار ہوا اور صبح کو اپنے ٹوٹے پھوٹے لباس کے ساتھ وزیر اعظم کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوا، دروازے پر جا کر دربانوں سے کہا، میں وزیر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان اس کی حیثیت اور لباس دیکھ کر مسکرا دیے اور کہا، کیا آپ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کرنے کے قابل ہیں؟ چلو یہاں سے بھاگو تو ملاقات کر لینا۔ جب وزیر صاحب سے ماجرا بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا، اس آدمی کو بلا لو۔ جب وہ وزیر کے ہاں پہنچا تو وزیر کے استفسار پر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وزیر اعظم وظیفے کی خوشخبری سن کر بہت خوش ہوئے اور اسے بجائے 100 کے 300 روپے دے کر رخصت کیا۔ جب وہ مرد صالح روپے لے کر گھر پہنچا اور بیوی کو دیا تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ بیوی کو روپے دینے کے بعد وہ اپنے کام درود پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب مقدمہ کی تاریخ آئی تو وہ 100 روپیہ لے کر عدالت میں جا پہنچا اور حاکم کے سامنے رکھ دیا۔ قرضہ خواہ مہاجن وہ روپیہ دیکھ کر حاکم سے کہنے لگی، جناب، یہ روپیہ کہیں سے چوری کر کے لایا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر حاکم نے پوچھا، بتاؤ یہ روپیہ کہاں سے لائے ہو، ورنہ قید کر لیے جاؤ گے۔ اس نے کہا، یہ بات وزیر اعظم سے معلوم کرو کہ میرے پاس روپیہ کہاں سے آیا ہے۔ حاکم نے وزیر اعظم کی خدمت میں خط لکھا۔ وزیر صاحب نے خط پڑھ کر جواب لکھا، جج صاحب، خبردار خبردار، اگر اس بندے کے ساتھ ذرا بھی بے ادبی کرو گے تو معزول کر لیے جاؤ گے۔ جج پہ جواب پڑھ کر خوف زدہ ہو گیا اور اس مرد صالح کو اپنی کرسی پر بٹھایا اور بڑی خاطرداری کی، اور جو 100 روپیہ اس مرد صالح نے دیا تھا وہ واپس کر کے مہاجن کو اپنی طرف سے 100 روپیہ دے کر
روانہ کر دیا۔ مہاجن نے جب یہ منظر دیکھا تو خیال کیا کہ جب وزیر اعظم اور حاکم بھی اس کے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس نے وہ 100 روپیہ واپس دے دیا۔ معلوم ہوا کہ درود پاک دونوں جہان کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ جس نے صلی اللہ کو ورد جاں بنا لیا اس کی دونوں جہانوں کی حاجتیں پوری ہو گئیں۔ ان تینوں واقعات سے اور آئندہ کے واقعات سے یہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہر امتی کو جانتے ہیں اور ان کی پریشانیوں سے بھی واقف ہیں، اور یہی عقیدہ اکابر اہل سنت و جماعت کا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ تفسیر عزیزی میں آیت مبارکہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے رسول تم پر قیامت کے دن بدیں وجہ گواہی دیں گے کہ وہ نور نبوت سے ہر مومن کے رتبے کو جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے فلاں امتی کی ترقی میں کیا چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ الحاصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے گناہوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے ایمان کے درجات کو بھی جانتے ہیں، اور وہ تمہارے اچھے برے عملوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے اخلاص و نفاق کو بھی جانتے ہیں۔ بلکہ سرور دو عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میرے سامنے کر دی ہے اور میں دنیا کی طرف، اور جو کچھ قیامت کے دن تک اس میں ہونے والا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہوں، جیسے کہ میں اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ نیز صاحب تفسیر روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں آیت مبارکہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، اے پیارے نبی، ہم نے آپ کی امت پر آپ کو شاہد بنایا ہے کہ آپ ان کے احوال کی نگرانی فرماتے ہیں اور ان کے عملوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اور آپ کی امت سے تصدیق و تکذیب یا ہدایت و گمراہی جو کچھ صادر ہوتا ہے آپ اس کے بھی گواہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقائد اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے اور اسی پر خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ اب آگے مزید واقعہ نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ رضا اپنی کتاب تحفہ میں لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص فقیر، حاجت مند، عیالدار، صابر و عابد رہتا تھا۔ ایک دن وہ رات کو نماز کے لیے اٹھا تو اس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے بچوں اور بیوی کو بلایا اور کہا، بیٹھو اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے درود پاک کی برکت سے ہمیں غنی کرتا ہے اپنے فضل، وجود اور احسان سے۔ لہٰذا وہ سب بیٹھ گئے اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے بچے تو سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس مرد صالح پر بھی نیند طاری کر دی۔ جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی اور وہ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی دولت سے مشرف ہوا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح ہو گئی تو اے پیارے امتی، تجھے فلاں مجوسی کے گھر جانا ہوگا اور اسے میرا سلام کہنا، نیز یہ کہنا کہ تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو چکی ہے، اور تجھے اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے مجھے یعنی قاصد کو دے۔ یہ فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور وہ مرد صالح بیدار ہوا تو مسرت و شادمانی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ جس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اس نے الحق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا، اور پھر یہ بھی محال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک آگ کے پجاری مجوسی کی طرف بھیجیں اور پھر اس کو سلام بھی فرمائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سو گیا تو پھر قسمت کا ستارہ چمکا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی حکم دیا۔ جب صبح ہوئی تو مجوسی کے گھر پہنچا
مجوسی کا گھر تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی کیونکہ وہ بہت مالدار تھا۔ اس کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ جب مجوسی کے سامنے ہوا تو چونکہ مجوسی کے ملازم کافی تھے، اس نے اسے اجنبی دیکھ کر پوچھا، کیا آپ کو کوئی کام ہے؟ اس مرد صالح نے فرمایا، وہ میرے تیرے درمیان علیحدگی کی بات ہے۔ اس نے نوکروں غلاموں کو حکم دیا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ جب تخلیہ ہو گیا تو مرد صالح نے کہا، تجھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا، کون تمہارا نبی ہے؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر مجوسی نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میں مجوسی ہوں اور میں ان کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا؟ اس پر اس مرد صالح نے فرمایا، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے 2 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور مجھے اسی بات کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے اللہ تعالیٰ کی قسم دلائی کہ کیا واقعی تجھے تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ شاہد ہے اور مجھے یہی فرمایا ہے۔ پھر مجوسی نے پوچھا، اور کیا کہا ہے؟ اس نیک مرد نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ فرمایا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے مجھے کچھ دے اور یہ کہ تیرے حق میں دعا قبول ہے۔ اس مجوسی نے پوچھا، تجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے جواباً فرمایا، مجھے علم نہیں۔ پھر مجوسی نے کہا، میرے ساتھ اندر آ، میں تجھے بتاؤں وہ کون سی دعا ہے۔ جب میں اندر گیا اور بیٹھے تو مجوسی نے کہا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں۔ اور اس نے ہاتھ پکڑ کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد اس نے اپنے ہم نشینوں کو، ملازموں کو بلایا اور فرمایا، سن لو، میں گمراہی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، میں نے ہدایت قبول کر لی اور میں نے تصدیق کی اور میں ایمان لایا ہوں اللہ تعالیٰ سبحانہ پروردگار اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہٰذا تم میں سے جو ایمان لے آئے تو اس کے پاس جو میرا مال ہے وہ اس پر حلال ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہ میرا مال ابھی واپس کر دے اور آئندہ نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اسے دیکھوں۔ تو چونکہ اس کے مال سے کافی مخلوق تجارت کرتی تھی، اس کے اعلان سے اکثر ان میں سے ایمان لے آئے اور جو ایمان نہ لائے وہ اس کا مال واپس کر کے چلے گئے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا، بیٹا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا اگر تو بھی اسلام قبول کر لے تو تو میرا بیٹا اور میں تیرا باپ ہوں، ورنہ آج سے نہ تو میرا بیٹا اور نہ میں تیرا باپ۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا، ابا جان، جو آپ نے رستہ اختیار کیا ہے میں اس کے مخالفت ہرگز نہیں کروں گا۔ لیجئے، سن لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا جو کہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ شادی شدہ تھی اور یہ مجوسیوں کے مذہب کے مطابق تھا۔ اس نے اپنی بیٹی سے بھی وہی کچھ کہا جو اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ یہ سن کر بیٹی نے کہا، مجھے قسم ہے خدا کی، میری شادی کے دن سے آج تک اپنے بھائی کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا، بلکہ مجھے اس سے سخت نفرت رہی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر باپ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے مرد صالح سے کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ دعا بتاؤں جس کی قبولیت کی خوشخبری آپ لائے ہیں؟ اور وہ کیا چیز ہے جس نے رسول اکرم نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے راضی کیا ہے؟ مرد صالح نے فرمایا، ہاں ضرور بتائیں۔ اس نے کہا، جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے عام دعوت کی تھی، سب لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، حتیٰ کہ کیا شہری کیا دیہاتی سب کھا گئے۔ جب سب کھا کر فارغ ہو کر چلے گئے تو چونکہ میں تھک کر چور ہو چکا تھا، میں نے مکان کی چھت پر بستر لگوایا
تاکہ آرام کروں۔ اور میرے پڑوس میں ایک سید زادی جو کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں رہتی تھی۔ جب میں اوپر لیٹا تو میں نے ایک صاحبزادی سے سنا، وہ اپنی والدہ محترمہ سے کہہ رہی تھی، امی جان آپ نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی مجوسی نے کیا کیا ہے؟ ہمارا اس نے دل دکھایا ہے، سب کو کھلایا مگر ہمیں اس نے پوچھا تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف اچھی جزا نہ دے۔ جب میں نے اس شہزادی سے یہ بات سنی تو میرا دل پھٹ گیا اور سخت خوف ہوا۔ ہائے میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں جلدی سے نیچے اترا اور پوچھا کہ یہ کتنی شہزادیاں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ 3 شہزادیاں ہیں اور ایک ان کی والدہ محترمہ ہے۔ میں نے کھانا چنا اور 4 بہترین جوڑے کپڑوں کے لیے اور کچھ نقدی رکھ کر نوکرانی کے ہاتھ ان کے گھر بھیجا اور خود میں دوبارہ مکان کی چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ چیزیں جو میں نے حاضر کی تھیں ان کے ہاں پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئیں اور شہزادیوں نے کہا، امی جان ہم کیسے یہ کھانا کھا لیں حالانکہ بھیجنے والا مجوسی ہے؟ یہ سن کر ان شہزادیوں کی والدہ محترمہ نے فرمایا، بیٹی یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس نے بھیجا ہے۔ تو شہزادیوں نے کہا، ہمارا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کھانے کو ہرگز نہیں کھا سکتی جب تک وہ مجوسی ہے۔ پہلے اس کے لیے اپنے نانا جان کی شفاعت سے اس کے مسلمان ہونے اور اس کے جنتی ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ان شہزادیوں نے دعا کرنا شروع کی اور ان کی والدہ محترمہ آمین کہتی رہیں۔ لہٰذا یہ وہ دعا ہے جس کی قبولیت کی بشارت حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے ہاتھ بھیجی ہے۔ اور اب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل یوں کرتا ہوں کہ جب میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے ساری جائیداد میں سے نصف ان لڑکے لڑکی دونوں کو دے دی اور نصف میں نے رکھا تھا۔ اور اب چونکہ ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں اور اس مبارک اسلام نے دونوں بہن بھائی کے درمیان جدائی کر دی ہے، اب وہ مال جو ان کو دیا تھا وہ آپ کا ہے، آپ لے جائیں۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ سادات کرام کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہیں اور اس کے عوض جنت اور شفاعت نصیب ہوتی ہے، اور یہ کہ نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد سے بإذن اللہ واقف ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا قانون ہے کہ غیر مسلم کو سلام مت کہو، تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجوسی کو کیوں سلام فرمایا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم بإذن اللہ دلوں کے احوال جانتے ہیں، لہٰذا ہمارے عقیدہ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس مجوسی کے دل میں ایمان دیکھ لیا تھا اور اس کے ایمان کی بنا پر اسے سلام بھیج دیا۔ مگر جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں کے حالات کا علم نہیں ہے، ان پر یہ وزنی اعتراض ہے کہ ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم شرع کے خلاف ورزی کرنے پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اب آگے واقعہ نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ مستری بابا نور محمد سوڈے وال والے بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ گیا، وہاں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے پاس سے خرچہ ختم ہو گیا، کوئی روپیہ پیسہ نہ تھا۔ میں مزدوری کے لیے نکلا تو مجھے کوئی کام نہ ملا، یوں ہی 3 دن گزر گئے۔ ایک دن میں نے حرم شریف میں بیٹھ کر صبح صبح درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اچانک مجھے اونگ آ گئی۔ جب طبیعت سنبھلی تو دیکھا میرے پاس ایک عربی بیٹھا ہوا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا میرے سر میں درد ہے، مجھے دم کر دو۔ میں نے اسے دم کیا اور وہ مجھے 20 ریال دے کر چلا گیا۔
اس کے بعد وہ ہر سوموار کو آتا، دم کراتا اور مجھے 10 ریال دے کر چلا جاتا۔ اس وقت مجھے حضرت صاحب کا ارشاد مبارک یاد آیا کہ درود پاک پڑھنے سے تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں واقعہ نمبر 6 کی جانب۔ حضرت قاضی شرف الدین بازری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت شیخ محمد بن موسیٰ ابن نعمان کا واقعہ نقل فرمایا ہے۔ شیخ ابن نعمان نے فرمایا، 637 ہجری میں ہم حج سے واپس آ رہے تھے۔ قافلہ رواں دواں تھا کہ مجھے راستے میں حاجت پیش آئی اور میں اپنی سواری سے اترا۔ پھر مجھ پر نیند غالب ہو گئی اور میں سو گیا اور بیدار اس وقت ہوا جب سورج غروب ہونے کو تھا۔ میں نے بیدار ہو کر دیکھا کہ میں غیر آباد جنگل میں ہوں۔ میں بڑا خوف زدہ ہوا اور ایک طرف کو چل دیا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ کس طرف جانا ہے اور ادھر رات کی تاریکی چھائی گئی تھی۔ مجھ پر اور زیادہ خوف اور وحشت طاری ہوئی۔ پھر مصیبت پر مصیبت یہ کہ پیاس کی شدت تھی اور پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ گویا میں ہلاکت کے کنارے پر پہنچ چکا تھا اور موت کا منہ دیکھ رہا تھا۔ زندگی سے نا امید ہو کر رات کی تاریکی میں یوں ندا دی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، میری فریاد رسی کیجیے۔ میں نے ابھی یہ کلام پورا بھی نہ کیا تھا کہ میں نے آواز سنی، ادھر آؤ۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ بس ان کا میرے ہاتھ کو تھامنا تھا کہ نہ تو کوئی تھکاوٹ رہی، نہ پریشانی اور نہ پیاس۔ مجھے ان سے انس سا ہو گیا۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے۔ چند قدم چلے تھے کہ سامنے وہی حاجیوں کا قافلہ جا رہا تھا اور امیر قافلہ نے آگ روشن کی ہوئی تھی اور وہ قافلہ والوں کو آواز دے رہا تھا۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری سواری میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں مارے خوشی کے پکار اٹھا اور ان بزرگوں نے فرمایا، یہ تیری سواری ہے، اور مجھے اٹھا کر سواری پر بٹھا کر چھوڑ دیا، اور وہ واپس ہونے پر فرمانے لگے، جو ہمیں طلب کرے اور ہم سے فریاد کرے ہم اسے نامراد نہیں چھوڑتے۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہی تو حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہی تو امت کے والی اور امت کے غم خوار ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب سرکار واپس تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ رات کی تاریکی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انوار چمک رہے تھے۔ پھر مجھے سخت کفت ہوئی کہ ہائے قسمت، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست بوسی کیوں نہ کی، ہائے میں کیوں نہ آپ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ واقعہ نمبر 7 کتاب مصباح انتلام میں ہے کہ حضرت ابو حفص حداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کھانے کو کچھ نہ تھا، بھوک انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ یوں ہی 15 دن گزر گئے۔ جب میں زیادہ ہی نڈال ہو گیا تو میں نے اپنا پیٹ روضہ اقدس کے ساتھ لگا دیا اور کثرت سے درود پاک پڑھا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مہمان کو کچھ کھلائیے، بھوک نے نڈال کر دیا ہے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نیند غالب کر دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے دائیں جانب اور فاروق اعظم بائیں جانب ہیں اور حیدر کرار سامنے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے مولانا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور فرمایا، اٹھ، سرکار تشریف لائے ہیں۔ میں اٹھا اور دست بوسی کی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے روٹی عنایت فرمائی۔ میں نے آدھی کھا لی تو آنکھ کھل گئی۔ میں بیدار ہوا تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ اب بڑھتے ہیں واقعہ نمبر 8 کی طرف۔ حضرت شیخ موسیٰ زریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ شور دریا میں بحری جہاز پر سوار تھا۔ اچانک طوفان آ گیا، اقلابیہ کی آندھی چل گئی اور یہ ایسا طوفان تھا کہ اس کی زد میں آنے والا شاید ہی کوئی بچ سکے۔ پریشانی حد سے بڑھ گئی۔ جہاز والے زندگی سے نا امید ہو گئے۔ میری آنکھ لگ گئی، آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی۔ میں زیارت جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز ہوا۔ امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
فرمایا اے میرے امتی پریشان نہ ہو، جہاز پر سوار لوگوں کو کہہ دے کہ وہ 1000 مرتبہ درود نجاتی پڑھیں۔ یہ فرمان سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جہاز والوں سے کہا گھبراؤ نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، اٹھو درود پاک پڑھو۔ ہم نے ابھی 300 بار ہی پڑھا تھا کہ ہوا تھم گئی، طوفان ختم ہو گیا اور ہم درود پاک کی برکت سے صحیح سلامت منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ یہ بیان کر کے علامہ شمس الدین سخاوی قدس سرہ نے فرمایا کہ حضرت حسن بن علی اسوانی کا ارشاد ہے، جو شخص کسی محنت یا پریشانی اور مصیبت میں ہو وہ اس درود کو 1000 مرتبہ محبت و شوق سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت ٹال دے گا اور وہ اپنی مراد میں کامیاب ہوگا۔ واقعہ نمبر 9۔ ایک مرتبہ چند کافر ایک جگہ بیٹھے تھے، ایک سائل آیا اور اس نے ان سے کچھ سوال کیا۔ انہوں نے تمسخر کے طور پر کہہ دیا کہ تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کچھ دیں گے۔ سائل جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا للہ مجھے کچھ دیجیے، تنگ دست ہوں۔ آپ کے پاس اس وقت بظاہر کوئی چیز نہ تھی، لیکن فراست سے جان گئے کہ کافروں نے تمسخر کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا ہتھیلی کو بند کر لو اور وہاں جا کر کھولنا۔ جب سائل کافروں کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا تجھے کیا ملا ہے؟ اس نے مٹھی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ واقعہ نمبر 10۔ ایک بادشاہ بیمار ہوا، بیماری کی حالت میں 6 مہینے گزر گئے، کہیں سے آرام نہ آیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ حضرت شیخ شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اس نے عرض کر بھیجا کہ تشریف لائیں۔ جب آپ تشریف لائے تو دیکھ کر فرمایا فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج ہی آرام ہو جائے گا۔ آپ نے درود پاک پڑھ کر اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اسی وقت وہ تندرست ہو گیا۔ یہ ساری برکت درود پاک کی ہے۔ واقعہ نمبر 11۔ جب شیخ الاسلام حضرت فرید الدین گنج شکر قدس سرہ نے مندرجہ بالا درود پاک کے فضائل بیان فرمائے تو اچانک 5 درویش حاضر ہوئے۔ سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے اور عرض کی ہم مسافر ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن خرچہ پاس نہیں ہے، مہربانی فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ نے مراقبہ کیا اور سر اٹھا کر کھجور کی چند گٹلیاں لیں اور کچھ پڑھ کر ان پر پھونکا اور ان درویشوں کو دے دیں۔ وہ حیران ہو گئے کہ ہم ان گٹلیوں کو کیا کریں گے؟ شیخ الاسلام قدس سرہ نے فرمایا حیران کیوں ہوتے ہو؟ ان کو دیکھو تو صحیح۔ جب دیکھا تو وہ سونے کے دینار تھے۔ آخر شیخ بدر الدین اسحاق سے معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ نے درود پاک پڑھ کر پھونکا تھا اور وہ گٹلیاں درود پاک کی برکت سے دینار بن گئی تھی۔ واقعہ نمبر 12۔ محمد بن فاتق نے بیان کیا کہ ہم شیخ القراء ابو بکر بن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھتے تھے کہ ایک دن ایک شخص آیا جس نے پھٹی پرانی پگڑی باندھ رکھی تھی اور لباس بھی اس کا پھٹا پرانا تھا۔ ہمارے استاد اٹھے اور اسے اپنی جگہ بٹھا کر خیریت پوچھی۔ اس آنے والے نے عرض کی آج میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور گھر والے مجھ سے گھی وغیرہ کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ شیخ ابو بکر بن مجاہد فرماتے ہیں کہ میں پریشانی کے عالم میں رات کو سویا تو غریبوں کے والی بے سہاروں کے سہارے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے اور فرمایا یہ کیا پریشانی ہے؟ جاؤ علی بن عیسیٰ وزیر کے ہاں اور اس سے میرا سلام کہو، اسے مزید کہو کہ وہ 100 دینار تمہیں دے دے۔ اس کی سچائی کی علامت یہ بیان
بیان کرنا کہ تم ہر جمعے کی رات 1000 بار مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو، اور گزشتہ شب جمعہ تم نے 700 بار درود پاک پڑھا تھا کہ بادشاہ کی طرف سے آپ کو بلاوا آ گیا تھا۔ آپ وہاں گئے اور باقی درود پاک آپ نے واپس آ کر پڑھا تھا۔ حضرت شیخ ابو بکر اٹھے اور اس شخص کو ساتھ لیا اور وزیر صاحب کے گھر پہنچ گئے اور وزیر سے فرمایا، یہ آپ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قاصد ہے، اور واقعہ کہہ سنایا۔ یہ سنتے ہی وزیر صاحب فوراً کھڑے ہو گئے اور بڑی تعظیم و توقیر کی اور ان کو اپنی مسند پر بٹھایا اور غلام کو حکم دیا کہ وہ دیناروں والی تھیلی لے آئے۔ وزیر صاحب نے 1000 دینار لا کر سامنے رکھ دیے اور عرض کیا، اے شخص، آپ نے سچ فرمایا ہے، یہ بھید میرے اور میرے رب کے درمیان تھا۔ پھر وزیر صاحب نے عرض کیا، حضرت یہ 100 دینار قبول کریں، یہ اس بچے کے باپ کے لیے ہیں، اور 100 دینار گن کر اور حاضر کیے اور کہا، یہ اس لیے کہ آپ سچی بشارت لے کر تشریف لائے ہیں، اور 100 دینار مزید پیش کیے کہ آپ کو یہاں آنے میں تکلیف اٹھانا پڑی۔ یوں کرتے کرتے انہوں نے 1000 دینار حاضر کیے، مگر حضرت شیخ ابو بکر نے فرمایا، ہم اتنے ہی لیں گے جتنے ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لینے کو فرمایا ہے۔ واقعہ نمبر 13۔ حضرت ابو محمد جزری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر شاہی باز آیا تھا، لیکن ہائے میری قسمت کہ میں اسے شکار نہ کر سکا، اور 40 سال گزرنے کو ہیں مگر ایسا باز ہاتھ نہ آیا۔ کسی نے پوچھا وہ کون سا باز تھا؟ تو فرمایا، ایک دن جب میں رباط سرائے میں تھا، نماز عصر کے بعد ایک درویش سرائے میں داخل ہوا۔ وہ نوجوان تھا، رنگ زرد، بال بکھرے ہوئے، ننگے پاؤں۔ اس نے آ کر تازہ وضو کیا اور 2 رکعت پڑھ کر سر گریبان میں ڈال کر بیٹھ گیا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ مغرب تک یوں ہی مشغول رہا۔ نماز مغرب کے بعد پھر درود پاک پڑھنے لگا۔ اچانک شاہی پیغام آیا کہ آج سرائے والوں کی بادشاہ کے ہاں دعوت ہے۔ میں اس درویش کے پاس گیا اور پوچھا، تو بھی ہمارے ساتھ بادشاہ کے ہاں ضیافت پر چلے گا؟ اس نے کہا، مجھے بادشاہوں کے ہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ میرے لیے گرم گرم حلوہ لیتے آئیں۔ میں نے اس کی بات کو پھینک دیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جاتا، ہم اس کے باپ کے نوکر نہیں ہیں، اور میں نے سوچا کہ یہ بیچارہ ابھی نیا نیا اس راہ پر چلتا نظر آ رہا ہے، اسے کیا معلوم۔ الحاصل ہم اسے چھوڑ کر چلے گئے اور شاہی مہمان بن گئے۔ وہاں ہم نے کھانا کھایا، نعت خوانی ہوئی۔ رات کے آخری حصے میں ہم فارغ ہو کر واپس لوٹ آئے۔ جب میں سرائے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ درویش اسی طرح بیٹھا ہوا درود پاک پڑھنے میں محو ہے۔ میں بھی مصلی بچھا کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے نیند نے دبا لیا۔ آنکھ لگ گئی تو دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ اجتماع ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ ارد گرد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ میں آگے بڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے دوسری طرف ہو کر سلام عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ انور دوسری طرف کر لیا۔ کئی بار ایسا ہوا تو میں ڈر گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ آپ توجہ نہیں فرما رہے؟ فرمایا، میری امت کے ایک درویش نے تجھ سے ذرا سی خواہش ظاہر کی، حلوہ طلب کیا، مگر تو نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یہ سن کر میں گھبرا کر بیدار ہو گیا اور ارادہ کیا کہ میں اس درویش کو جسے معمولی جان کر نظر انداز کر دیا تھا، حالانکہ یہ تو سچا موتی ہے، یہ وہ ہے جس پر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہے، ضرور کھانا لا کر دوں گا۔ لیکن میں جب اس جگہ پر پہنچا جہاں وہ بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ہائے قسمت کہ شکار ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اچانک میں نے سرائے کے گیٹ کے بند ہونے کی آہٹ سنی، خیال کیا شاید وہی ہو۔ میں نے جلدی سے باہر نکل کر جھانکا، دیکھا تو وہی جا رہا ہے۔ میں آوازیں دیتا رہا لیکن کون سنے۔ آخر میں نے آواز دی، اے اللہ کے بندے،
میں تجھے کھانا لا کر دوں۔ یہ سن کر اس نے فرمایا ہاں، میری ایک روٹی کے لیے 1,24,000 نبی رسول علیہ السلام سفارش کریں تو پھر تو مجھے روٹی لا کر دے گا۔ مجھے تیری روٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ مجھے اسی حیرانی میں چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ایسے لوگوں پر جن کے دل میں عشق رسول بستا ہے، جنہوں نے درود پاک کے ذریعے نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کر لیا اور وہ اس میدان میں بازی جیت کر لے گئے۔ اب چلتے ہیں واقعہ نمبر 14 کی جانب۔ 1965 کی پاک و بھارت جنگ میں سیال کوٹ کے محاذ پر جب بھارت نے شرمن ٹینکوں، ٹینک شکن توپوں، بختر بند گاڑیوں اور خود کار ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کر دیا تو S.A. زبیری کا بیان ہے، مجھے حکم ملا کہ اللہ تعالیٰ کے سہارے دشمن پر حملہ کر دو۔ چنانچہ میں اور میرے ساتھی صرف 4 ٹینکوں کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے دشمن پر چڑھ دوڑے۔ بس ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے شرمن ٹینک آگ میں لپٹ چکے تھے اور جس غرور کے ساتھ دشمن نے ہم پر حملہ کیا تھا وہ خاک میں مل چکا تھا۔ اب چلتے ہیں واقعہ نمبر 15 کی طرف۔ انور قدوائی لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب امیر الدین قدوائی کے علامہ راغب احسن کے ساتھ برادرانہ تعلقات تھے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے پر علامہ صاحب کلکتہ والے مکان کی 4تھی منزل میں مقیم تھے۔ بھارتی حکومت نے ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ سپرنٹنڈنٹ پولیس چند دیگر افسران نے علاقہ کے ساتھ آپ کی گرفتاری کے لیے آیا اور مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ علامہ صاحب کو بھی خبر لگی۔ آپ نے اپنے ضروری کاغذات بغل میں لیے اور کمرہ سے باہر آ گئے، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ سیڑھیاں اتر رہے تھے اور عملہ پولیس سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، مگر کوئی بھی آپ کو نہ دیکھ سکا، حالانکہ سپرنٹنڈنٹ پولیس آپ کو جانتا پہچانتا تھا۔ علامہ صاحب ہوائی اڈہ پر پہنچے، اپنے نام پر ڈھاکہ کے لیے ٹکٹ خریدا اور بذریعہ ہوائی جہاز کلکتہ سے ڈھاکہ پہنچ گئے۔ واقعہ نمبر 16۔ ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا اور دوسرے شخص کے خلاف دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرا اونٹ چوری کر لیا ہے اور 2 گواہ بھی لے آیا۔ ان دونوں نے گواہی بھی دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا ارادہ فرمایا تو مدعی علیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اونٹ کو حاضر کرنے کا حکم دیجئے، پھر اونٹ سے پوچھ لیجئے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ وہ اونٹ کو بولنے کی قوت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اونٹ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ، میں کون ہوں اور یہ ماجرا کیا ہے؟ اونٹ فصیح زبان سے بولا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میرے مالک کا ہاتھ نہ کاٹیں، کیونکہ مدعی منافق ہے اور دونوں گواہ بھی منافق ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت اور دشمنی کی بنا پر میرے مالک کا ہاتھ کاٹنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے پوچھا، وہ کون سا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس مصیبت سے بچا لیا ہے؟ عرض کیا، حضور، میرے پاس کوئی بڑا عمل نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے، وہ یہ کہ اٹھتا بیٹھتا آپ کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتا رہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عمل پر قائم رہ، اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ سے یوں ہی بری کر دے گا جیسے تجھے ہاتھ کٹ جانے سے بری کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، جب تو پل صراط پر گزرنے لگے گا تو تیرا چہرہ یوں چمکے گا جیسے 14ویں کی رات کا چاند چمکتا ہے۔ واقعہ نمبر 17۔ علی بن عیسیٰ وزیر نے فرمایا کہ میں کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ اتفاقاً مجھے بادشاہ نے وزارت سے معزول کر دیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دراز گوش پر سوار ہوں، اور پھر دیکھا کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ میں براہ ادب جلدی سے نیچے اتر کر پیدل ہو لیا۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی اپنی جگہ واپس چلا جا۔ آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی تو بادشاہ نے مجھے بلا کر وزارت سونپ دی۔ یہ برکت درود پاک کی ہے۔ اس واقعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وزیر صاحب کو فرمانا کہ اپنی جگہ واپس جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں کرسی وزارت پر بحال کر دیا ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ واقعہ نمبر 18۔ حضرت ابو سعید شوبان کرشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچ گیا، تو میں نے وہ قصیدہ جس میں میں نے دو جہاں کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح لکھی تھی، پڑھ کر جناب الہی میں فریاد کی اور شفا طلب کی، اور میری زبان درود پاک کے ورد سے تر تھی۔ جب صبح ہوئی تو مکہ مکرمہ کا ایک باشندہ شہاب الدین احمد آیا اور کہا آج رات میں نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے گھر سویا ہوا تھا اور اذان کا وقت تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں حرم شریف میں باب عمرہ کے پاس کھڑا ہوں اور کعبہ مکرمہ کی زیارت کر رہا ہوں۔ اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے ہیں اور خلق خدا محو نظارہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب مدرسہ منصوریہ سے گزر کر باب ابراہیم کی طرف تشریف لا کر رباط حوری کے دروازے کے پاس ضیاءوی کے چبوترے پر تشریف لائے اور تو اس چبوترے پر بیٹھا تھا۔ تیرے نیچے سبز رنگ کا جائے نماز تھا اور تو رکن یمانی کی طرف منہ کر کے بیت اللہ کی زیارت کر رہا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے سامنے تشریف لائے تو اپنے داہنے دست مبارک کی شہادت کی انگشت مبارکہ سے اشارہ فرمایا اور 2 مرتبہ فرمایا وعلیک السلام یا شوبان۔ یہ میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے شیخ شہاب الدین احمد سے پوچھا کہ میں اس وقت کس حال میں تھا، تو فرمایا تو اپنے قدموں پر کھڑا عرض کر رہا تھا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب صفا سے اوپر چڑھ گئے اور تو اپنے مکان کی طرف لوٹ گیا۔ یہ سن کر میں نے شیخ شہاب الدین احمد سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ پر احسان کرے۔ اگر میری جان میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں آپ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیتا۔ اے عزیز، اے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اصل چیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ جتنی کسی دل میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زیادہ ہوگی، اتنا اس کا ایمان قوی اور مضبوط ہوگا، اور جب ایمان پختہ ہوگا تو سارے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے۔ تفسیر روح البیان میں ہے ایمان ظاہری اور باطنی اعتراضات کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ جیسی بندی اور سب مسلمان بہن اور بھائیوں کو اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ یہی سرمایہ حیات ہے اور یہی ذریعہ نجات ہے، یہی معرفت الہی کا باب ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔